बड़ी डेवलपमेंट्स है आज के लिए। एक तो इमरान खान साहब को घर से निकलना पड़ा दोबारा अदालतों की पेशियों के लिए, अपनी जमानतों के लिए। बहुत सारे लोग ये सवालात उठा रहे हैं कि इमरान खान साहब खुद जमानतें करा रहे हैं और अपने दोस्तों को, अपने साथियों को वो गिरफ्तार करवा रहे हैं। इस पॉलिसी के ऊपर कुछ लोग तनकीद भी कर रहे हैं और कुछ हद तक उनकी तनकीद जायज भी है, लेकिन इमरान खान साहब ने इन केसेस में गिरफ्तारी नहीं देनी। अगर उन्होंने गिरफ्तारी देनी है तो उन्होंने जेल भरो तहरीक में जो गिरफ्तारी देनी है वो अलामती गिरफ्तारी देनी है, सियासी नौयत की, जिससे लोगों का खौफ टूटे जेल में जाने से। ऐसा तो नहीं है कि एक फेक केस जो झूठा केस बना हुआ है उसके अंदर वो गिरफ्तारी दें और उसके अंदर फिक्स करवा लें अपने आप को। तो वो साथ साथ अपनी जमानतों का प्रोसीजर भी देख रहे हैं और जिस वक्त उनको ये लगेगा कि अब यहां पे इस मरहले पे उनको खुद गिरफ्तारी देनी हो सकता है वो दे दें। लेकिन दूसरी जो बड़ी डेवलपमेंट है, एक तो इमरान खान साहब इस्लामाबाद गए, वापस आए, वो मैं आपको बताता हूं क्या हुआ। दूसरी जो बड़ी डेवलपमेंट है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फैसला महफूज कर दिया है। फैसला किस नौयत का आने वाला है, इसके लिए मैंने वहां पे सुप्रीम कोर्ट में जो सहाफी मौजूद थे उनसे और जो वकला मौजूद थे उनमें से कुछ से राब्ता किया। जो इंफॉर्मेशन इकट्ठी की मैं आपके साथ अभी शेयर कर लेता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कल सुबह 11 बजे जब फैसला सुनाएगी तो क्या होने के इम्कानात ज्यादा है। सबसे पहले तो इमरान खान साहब के 3 मामला थे। एक तोशाखाना वाला मामला था, वारंट गिरफ्तारी थे, वहां पे उनको जमानत करवानी थी। दूसरा उनका जो एक ममनुआ फंडिंग वाला केस है उसमें उनको जमानत करवानी थी। और तीसरा जो इमरान खान साहब का केस है वो दहशतगर्दी का उन पर मुकदमा बनाया गया एक एहतजाज के नतीजे में, उसमें उनको जमानत करवानी थी। इमरान खान साहब सुबह जब निकले जमान पार्क लाहौर से तो बहुत बड़ी तादाद में लोग उनके साथ निकले थे और बहुत सारी गाड़ियां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लाहौर से उनके साथ शामिल हुई। कुछ लोग रस्ते में शामिल होते रहे, जगह जगह उनका इस्तकबाल होता रहा। वो बहुत तेजी से जाना चाहते थे लेकिन फिर भी उनको टाइम लगा और हर जगह पे लोगों ने, जितने भी मोटरवे के ऊपर से पुल गुजरते हैं वहां से लोगों ने फूल फेंके इमरान खान साहब की गाड़ियों पे। सारे रस्ते फूलों की बारिश होती रही और इमरान खान साहब जो है वो अदालत के लिए इस्लामाबाद टूल प्लाजा उन्होंने क्रॉस किया तो इस्लामाबाद के लोग भी बाहर आ गए। तो बहुत बड़ी तादाद में अवाम जाकर अदालत के बाहर इकट्ठी हो चुकी थी। वहां पे इमरान खान साहब पहुंचे, रश बहुत ज्यादा था, धक्कम पेल बहुत ज्यादा थी। पुलिस सुबह से लोगों को दाखिल होने से रोक रही थी, खारदार तारे लगाई गई थी, रुकावटें खड़ी की गई थी और कुछ इस तरह के वाकयात भी हुए जो बड़े अफसोसनाक थे। स्पेशली अदालत के बाहर जो सहाफियों के साथ इस्लामाबाद पुलिस का रवैया था वो इंतहाई काबिले मुजम्मत और नामुनासिब रवैया था। यानी पुलिस इस्लामाबाद की जो है उन्होंने जो इज्जत कमाई है इस सारे रिजीम चेंज ऑपरेशन के बाद, इस बात का उन्हें जवाब देना पड़ेगा। इस्लामाबाद पुलिस ने सहाफियों के ऊपर तशद्दुद किया, खवातीन के ऊपर तशद्दुद किया, नौजवानों के ऊपर तशद्दुद किया और वो एक पॉलिटिकल पार्टी की तरह इन चीजों को डील कर रहे हैं। और ऐसा लगता है कि इस्लामाबाद पुलिस का जो ट्विटर का हैंडल है वो शायद मरियम नवाज के पास है। ऐसा महसूस होता है उनके ट्वीट्स पढ़ के। ऐसा लगता है कि इमरान खान की नफरत में अंधा हुआ कोई पागल आदमी जो है वो इस ट्विटर को हैंडल कर रहा है। यानी आज एक ट्वीट किया कि एक इस तरह के हुलिये का आदमी गाड़ी के पास देखा गया है और वो दहशतगर्द हो सकता है, अब उसको पकड़े भी जाके अगर आपने देख लिया तो। वो कहते जी लोग यहां से चले जाएं, क्योंकि आज कुछ इतलात के मुताबिक इमरान खान साहब को गिरफ्तार करने का प्लान किया गया था और इमरान खान साहब को अकेला करके गिरफ्तार करना था। सबको यह लगा कि बड़ी तादाद में लोग इमरान खान के साथ जमा नहीं होंगे और वर्किंग डे में यहां इस्लामाबाद के अंदर भी लोग इकट्ठे नहीं होंगे, लेकिन यह उसका उलट हो गया। इमरान खान साहब मोटरवे पे थे तो उनके साथ सैकड़ों गाड़ियां साथ चल रही थी। जब वो इस्लामाबाद उतरे तो यह हजारों का काफिला बन गया, लोग हजारों की तादाद में साथ आ गए और जब अदालत के बाहर पहुंचे तो फिर एक पूरा जलसा गाह थी, पूरा जलसा पूरा ही चल रहा था अदालत की जानिब। और ये बगैर किसी कॉल के है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, इमरान खान साहब ने इसके लिए लोगों को बुलवाया नहीं, कोई कॉल नहीं दी, लोग उनका इस्तकबाल करने के लिए आए थे। तो ये अदालत के अंदर इमरान खान साहब गए तो उनकी 2 जमानतें तो कंफर्म हो गई। एक जो मामला है ममनुआ फंडिंग वाला वो भी, और दूसरा जो दहशतगर्दी की अदालत के अंदर उनका मामला था वो भी। अब जो तीसरी थी तोशाखाना में, वहां पे उनकी जमानत कंफर्म नहीं हुई बल्कि उनके गिरफ्तारी के वारंट जारी हो गए। उसके बाद एक ऐसी सूरत बनाई गई और हुकूमत ने पूरा असेसमेंट किया कि क्या यहां से इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया जा सकता है। और हर तरह की असेसमेंट के बाद जवाब यह गया कि इस आदमी को यहां से गिरफ्तार नहीं किया जा सकता क्योंकि बहुत
بڑا سانحہ ہو سکتا ہے. لوگ عمران خان کی گاڑی اور عمران خان کا ساتھ چھوڑنے کے لیے بالکل تیار نہیں ہے. تو پھر عمران خان صاحب نے اس کے لیے دوبارہ ضمانت کے لیے اپلائی کیا, ان کو ضمانت مل گئی اور عمران خان صاحب اپنی تمام ضمانتیں کروانے کے بعد اسلام آباد سے نکلے اور واپس لاہور زمان پارک پہنچے. عمران خان صاحب جب صبح زمان پارک سے نکلے تو عمران خان صاحب کی ضمانت کینسل ہوگی توشہ خانہ کیس میں. اس کا آئیڈیا لاہور کی انتظامیہ کو کیسے ہوا, یہ ایک بڑا سوال ہے. کیونکہ جیسے ہی عمران خان صاحب زمان پارک سے نکلے تو فوری طور پہ پولیس نے وہ رکاوٹیں جو عمران خان صاحب کی حفاظت کے لیے ان کی گلی کے اندر لگائی گئی تھی, اندر بند گلی میں, وہ رکاوٹیں پولیس نے اٹھانا شروع کر دی اور ٹرکوں میں بھر کے لے کر جا رہے تھے. کارکن وہاں پر تھوڑے بہت جو جمع ہو گئے, انہوں نے پولیس کے سامنے مزاحمت کی اور انتظامیہ کو انہوں نے کہا کہ آپ یہ کہاں لے کر جا رہے ہیں, یہ تو عمران خان صاحب نے واپس آنا ہے. اور اس کے اوپر وہاں پہ دینگا مشتی بھی ہو گئی. لیکن پولیس اور انتظامیہ وہ رکاوٹیں اٹھا کر لے گئی, کیمپ انہوں نے اکھاڑ دیے. ایسا لگتا تھا کہ عمران خان صاحب کے بارے میں یہ منصوبہ بنا لیا گیا ہے کہ وہ اسلام آباد سے واپس لاہور نہیں پہنچ پائیں گے. اور شاید انتظامیہ کو پہلے پتا تھا کہ ایک ضمانت عمران خان صاحب کی خارج ہو جائے گی اور اس میں ان کے وارنٹ گرفتاری جاری ہوں گے اور وہاں پہ ان کو گرفتار کر لیا جائے گا. لیکن سچویشن کنٹرول سے باہر ہو گئی. عمران خان صاحب اپنی ضمانتیں کروا کے واپس لاہور کی جانب آ گئے اور اب چیزیں دوبارہ سے کنٹرول میں آ جائیں گی. دوسری جانب جو عمران خان صاحب پہ گولیاں چلانے والا ملزم ہے نوید, وہ ملزم جب عدالت میں پیش ہوتا ہے تو آپ کو پتا ہے ویڈیو لنک کے ذریعے سے ہوتا ہے. اس کی وجہ پتا کیا ہے کہ اس مجرم کی جان کو خطرہ ہے. یعنی مجرم کی جان کو خطرہ ہے, اس لیے اس مجرم کو جب بھی عدالت میں پیش کیا جاتا ہے تو اس کو پیش کیا جاتا ہے ویڈیو لنک کے ذریعے سے. دیکھ لیجئے آپ, جبکہ جس کے اوپر گولیاں چلی ہیں, جس کو جان سے مارنے کی کوشش کی گئی ہے, اس کو پریکٹیکلی جا کے عدالتوں میں پیش ہونا پڑتا ہے. تو نظام انصاف کے اندر پرابلمز تو ہیں اور یہ پرابلمز کا فائدہ اٹھا کے کوئی بھی عمران خان کا نقصان کر سکتا ہے. اب حکومت کی جانب سے یہ تنبیہ کی گئی ہے کہ حملہ بھی ہو سکتا ہے, اٹیک کیا جا سکتا ہے, دہشت گرد بھی شامل ہے بیچ میں. یہ سارا کچھ انہوں نے کیا, لیکن ہمارا سوال یہ ہے کہ آج کتنے دہشت گرد گرفتار کیے جو عمران خان پر حملہ کرنے آئے تھے. اب وہ بندے گرفتار کر کے دکھائیں جن کے بارے میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ساتھ موجود تھے. ایکچولی عمران خان کو گرفتار کرنا ان کی نیت تھی, لیکن وہ یہ کر نہیں پائے. دوسری جو سب سے بڑی خبر ہے وہ یہ ہے کہ اب انتخابات کب ہوں گے. صبح 11 بجے سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ آنے والا ہے. لیکن سپریم کورٹ کے فیصلے پہ جانے سے پہلے میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ ایک گیٹ جو ہے جوڈیشل کمپلیکس کا وہ ٹوٹ گیا, اور ٹوٹا ایسے کہ لوگوں کا پریشر اتنا زیادہ تھا اور انتظامیہ یہ چاہ رہی تھی کہ صرف عمران خان کی گاڑی اکیلی اندر آئے. اب یہ ممکن نہیں ہوتا جب ہزاروں کی تعداد میں لوگ موجود ہوں اور ایک پورا ویو ایسے چل رہا ہو. تو جس وقت لوگوں کا ایک دھکا لگا تو وہ دروازہ کھل گیا, ٹوٹ کر کھل گیا اور دروازے کا معمولی نقصان ہوا. لیکن اس معمولی نقصان کے بعد بہت بڑی تعداد میں لوگ اندر داخل ہو گئے. عمران خان صاحب کی گاڑی بھی اندر داخل ہو گئی اور پھر وہ عدالت تک چلے گئے. اب معاملہ یہ ہے کہ اس کو قرار دیا جا رہا ہے وزیر داخلہ کی جانب سے کہ جوڈیشل کمپلیکس میں توڑ پھوڑ کی گئی ہے, گنڈا گردی کی گئی ہے اور مقدمہ درج کیا جائے گا. یعنی اس حکومت کو بہانا چاہیے اپنے سیاسی مخالفین کے خلاف مقدمات درج کرنے کا. انہوں نے کہا کہ بینکنگ کورٹ میں 400 کے قریب برکت نما گنڈوں نے دھاوا بولا, پولیس اہلکاروں کی وردیاں پھاڑی گئی, جوڈیشل کمپلیکس کے شیشے توڑے گئے. ادھر صحافیوں کو مار پڑ رہی ہے, کارکنوں کو صبح سے مار پڑ رہی ہے. ایک دروازہ دھکا دے کر لوگ اندر داخل ہو گئے ہیں تو اس کو توڑ پھوڑ کہا جا رہا ہے, گنڈا گردی کہا جا رہا ہے. میرے خیال میں سیاسی کارکنوں گنڈا گردی اور بدماشی کسے کہتے ہیں؟ اسے کہتے ہیں جس دن مریم نواز صاحبہ کے ساتھ آنے والے لوگوں نے جو پتھر وہ اپنے ساتھ تھیلوں کے اندر بھر کے لائے تھے, ان پتھروں کی مدد سے نیب کی عمارت کے شیشے توڑ دیے تھے اور نیب کے اندر موجود ملازمین کو زخمی کر دیا تھا. ان کی تصویریں آج بھی موجود ہیں, وہ زخمی بیچارے پٹیاں پہن کر کھڑے تھے. تو بدماشی اور گنڈا گردی تو وہ تھی, اس کے اوپر کبھی کوئی کارروائی ہوئی نہیں کیونکہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اس وقت ایک NRO2 جو ہے اس کو پلان کر رہی تھی اور NRO2 جو ہے وہ مکمل بھی ہو گیا ہے. بہرحال جو سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ آئے گا, میں نے مختلف صحافیوں سے اور وکلا سے بات کی ہے, خبروں کی طرف میں نہیں جاؤں گا, میں آپ کو اوورآل بتا دیتا ہوں کہ کیا ہونے جا رہا ہے. ایک بات کے اوپر تو سب کا کنسنسس ہو گیا کہ انتخابات کی جو تاریخ دی جائے وہ 90 دن کے اندر کی دی جائے. اس بات کو آپ ذہن نشین کیجئے گا کہ انتخابات کی جو تاریخ دی جائے وہ 90 دن کے اندر دی جائے, یعنی 13 تاریخ سے پہلے کی تاریخ ہوگی.
13 اپریل سے پہلے کی کوئی بھی تاریخ دی جائے گی انتخابات کے لیے۔ اب یہ الگ بات ہے کہ انتخابات کی تاریخ دینے کے بعد الیکشن کمیشن آف پاکستان اپنے اختیارات استعمال کرتے ہوئے یہ کہے کہ ابھی یہ الیکشن نہیں ہو سکتا، فلاں فلاں وجوہات کی بنا پر ہم اس الیکشن کو تھوڑا سا آگے لے کر جانا چاہتے ہیں۔ تھوڑا سا آگے کا مطلب یہ ہے کہ چند ہفتے، اور چند ہفتے کا مطلب یہ ہے کہ میکسیمم 2 یا 3 ہفتے۔ یعنی یہ الیکشن اگر تو ایک تو 90 دن کی تاریخ آئے گی۔ اس میں ایک چیز تو بڑی کلیئر ہے کیونکہ گورنر خیبر پختونخوا نے سمری کے اوپر سائن کیے تھے، لہذا سپریم کورٹ آف پاکستان گورنر خیبر پختونخوا کو یہ حکم جاری کرے گی کہ وہ، اور اس کے اوپر مجھے لگتا ہے کہ متفقہ طور پہ حکم جاری کیا جائے گا کہ وہ انتخابات کی تاریخ آئین پاکستان کے مطابق 90 دن کے اندر کی دیں الیکشن کمیشن کو۔ وہ تو معاملہ ہو جائے گا کلیئر، اور اس پہ پھر تاریخ دینی پڑے گی۔ پنجاب کے اندر کیونکہ گورنر نے دستخط نہیں کیے تھے تو اس صورت میں ایک قانونی نقطہ موجود ہے، آئینی نقطہ ایک موجود ہے، اور اس میں ججز کی تقسیم ہو سکتی ہے رائے، وہ بظاہر دکھائی دے رہا تھا سپریم کورٹ آف پاکستان میں۔ لیکن یہاں پر بھی گورنر کو ہی کہا جائے گا یا الیکشن کمیشن کو کہا جائے گا یا کوئی طریقہ کار نکالا جائے گا کہ انتخابات کی تاریخ دی جائے، وہ بھی 90 دن کے اندر اندر۔ اب ایک تو میں آپ کو کلیئر کر دوں کہ جو عدالت تاریخ دے گی وہ 90 دن کے اندر کی دی گی۔ اس سے پہلے عدالت نے ایک اور کوشش کی کہ آپ کنسنسس پیدا کر لیں، پولیٹیکل پارٹیز پی ٹی آئی اور پی ڈی ایم آپس میں، اور ایک تاریخ پہ آ جائیں۔ آپ بہت دیر سے کروانا چاہتے ہیں آپ پیچھے آ جائیں، یہ جلدی کروانا چاہتے ہیں یہ آگے چلے جائیں، کوئی ایک متفقہ تاریخ آ جائے۔ اس پہ بات بنی نہیں، تو پھر جج صاحبان نے کہا کہ فیصلہ ہم نے محفوظ کر لیا ہے اور ہم کل فیصلہ سنا دیں گے 11 بجے۔ اب 11 بجے بدھ کی صبح فیصلہ سنایا جائے گا۔ میں نے آپ کو تھوڑے دن پہلے یہ کہا تھا کہ یہ معاملہ بدھ والے دن سے آگے نہیں جائے گا، میکسیمم منگل کو یا بدھ کو یہ ہو جائے گا، اور منگل کو فیصلہ ہو گیا اور بدھ کو یہ فیصلہ سنایا جائے گا۔ ایک تو اس بات کا بندوبست کیا جائے گا کہ 90 دن کے اندر انتخابات کروائے جائیں، لیکن اس کے بعد الیکشن کمیشن آف پاکستان اگر ایک نئی ڈیٹ دینے کی کوشش کرتا ہے تو یہ معاملہ واپس عدالت میں چلا جائے گا، اور اگر یہ معاملہ واپس عدالت میں جاتا ہے تو چند ہفتے سے زیادہ ڈیلے الیکشن میں نہیں ہو سکتا جب تک کہ پاکستان میں خدا نہ خواستہ کوئی بہت بڑا واقعہ نہ ہو جائے، تو ڈیلے ہو نہیں سکتا۔ محترمہ بے نظیر بھٹو کی شہادت کے بعد بھی پاکستان میں انتخابات ہوئے تھے، اور بہت تاخیر سے نہیں ہوئے تھے، چند ہفتوں کے بعد ہو گئے تھے۔ اس سے بڑا واقعہ تو ہمارے پاس ماضی میں کوئی ایسی مثال نہیں ملتی۔ تو تب بھی پاکستان میں انتخابات ہوئے تھے، تو اب بھی پاکستان میں انتخابات ہوں گے، اور انتخابات ہوں گے 90 دن کے اندر کی تاریخ دی جائے گی۔ اگر اس کو آگے لے جانے کی کوشش کی گئی تو پھر اس میں سپریم کورٹ آف پاکستان میکسیمم چند ہفتے سے زیادہ آگے نہیں جانے دے گا۔ یہ معاملہ دوبارہ عدالت میں آ سکتا ہے، اس بات کو یاد رکھیے گا۔ اب الیکشن ہوں گے کب؟ دیکھیے، اگر آئین اور قانون کے مطابق ہو اور سہولت کار اس بات کو مان لیں کہ چلے اب ڈیٹ آ گئی ہے، اس پہ الیکشن کروا دیے جائیں، اور اسٹیبلشمنٹ اس بات کو تسلیم کر دے کہ کوئی بات نہیں، عمران خان جیت رہا ہے تو جیتنے دیں، عوام کو فیصلہ کرنے دیں، تو پھر تو رمضان المبارک کے اندر انتخابات ہو جائیں گے۔ 9 تاریخ سب سے سوٹیبل تاریخ ہے، 9 اپریل کو ہو جائیں گے انتخابات۔ لیکن اگر وہ ہٹ درمی دکھاتے ہیں اور دوبارہ سے تاریخ آگے جاتی ہے تو بھی مئی کے آغاز میں اور اپریل کے آخر میں، اسی بیچ میں کہیں یہ انتخابات ہوں گے، کیونکہ چھوٹی عید کو گزارا جائے گا، اور اس کے بعد یا اگلا اتوار یا اس سے اگلا اتوار، یعنی یہ 10 مئی سے پہلے پہلے یہ انتخابات پھر ہونے ہیں۔ اس سے زیادہ آگے جا نہیں سکتے، اس سے زیادہ آگے جانے کی وجہ نہیں ہے۔ اور ایک چیز جو بڑی اچھی سیٹل ہو گئی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں، بڑی کلیئر ہو گئی ہے کہ یہ جو آپ کے پاس مردم شماری کا ریکارڈ موجود ہوتا ہے اسی کے اوپر انتخابات ہوتے ہیں۔ اس بنیاد پر کہ ہم نے ایک نئی مردم شماری کرنی ہے، آپ انتخابات کو ڈیلے میں نہیں ڈال سکتے۔ تو یہ بات بھی کلیئر ہو کے سیٹل ہو چکی ہے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ مقبولیت کا عالم یہ ہے کہ لاہور سے عمران خان صاحب اسلام آباد تک گئے اور پورے رستے میں ایسا لگتا تھا کہ الیکشن کی ایک کمپین ہے، اور راجن پور کے الیکشن میں جو درگت بنی ہے پی ڈی ایم کی وہ بھی آپ کے سامنے ہے، اور پی ڈی ایم کے سہولت کاروں کے اوپر پاکستان کے عوام کو غصہ بھی بہت ہے، اور اسٹیبلشمنٹ کے خلاف پاکستان کی عوام جو ہے وہ تلی ہوئی ہے کہ ہم نے اس دفعہ ووٹ اسی کو ڈالنا ہے جو اسٹیبلشمنٹ کے اگینسٹ ہے، اور وہ اس وقت عمران خان صاحب کو یہ سمجھتے ہیں۔ اور یہ جو مہنگائی، بے روزگاری، یہ جو حالات خراب ہوئے ہیں گورننس کے،
پاکستان کے اندر ایک بدترین معاشی صورتحال ہے، اس کے لیے بھی لوگ ذمہ دار اسی پی ڈی ایم کی حکومت کو سمجھتے ہیں. تو اس وقت الیکشن سوٹ تو ان کو نہیں کرتا، لیکن الیکشن گلے پڑا ہوا ہے. یہ اگر آئین پاکستان کے مطابق 90 دن میں نہ بھی کروائیں تو یہ میکسیمم اس کو 20 دن اور کھینچ سکتے ہیں، 2-3 ہفتے، اس سے زیادہ آگے جا نہیں سکتے. تو انتخابات تو لڑنے پڑیں گے اور انتخابات کا سامنا کرنا پڑے گا. اب سامنا کیسے کریں گے، کچھ اور چیزیں آپ کو اگلی ویلاگ میں بتاؤں گا. اب تک کے لیے اتنے، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے چینل کا بھی. اللہ حافظ.